मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ भेस बदल कर किसी अहम काम के सिलसिले में जा रहा था कि अचानक सुल्तान की नज़र एक हवेली पर पड़ी जिसके दरवाजे पर बैठा एक नौजवान बुरी तरह रो रहा था। ये मंजर देखकर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ हैरान व परेशान हो गया कि नौजवान का इस तरह रोना, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने घोड़े का रुख उस नौजवान की तरफ कर दिया और जब उस हवेली के करीब गया तो देखा कि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को देखकर उस नौजवान के रोने में कमी आई और वो सर झुकाए ज़मीन की तरफ देखने लगा। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने घोड़े को एक तरफ बांधा और उसके करीब गया और पूछा, ऐ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो और ये किस की हवेली है और तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, जनाब, मेरा नाम किज़न है और आप मेरे रोने और इस हवेली के बारे में ना ही पूछें तो बेहतर रहेगा। लिहाजा आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। उसके अल्फाज सुनकर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ और परेशानी में गिर गया। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने उस नौजवान यानी जिसका नाम किज़न था पूछा, बेटा बताओ आखिर मसला क्या है, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो? एक नौजवान का इस तरह रोना मुझे हजम नहीं हो रहा। तो उसने कहा, ऐ मुसाफिर, ये हवेली मोहतरम शेख साहब की है और मेरे रोने के पीछे बहुत बड़ी एक लंबी दास्तान है। अगर मैं इसको सुनाने लगा तो आपका बहुत वक्त ज़ाय हो जाएगा। तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि वक्त ने जहाँ गुज़रना होता है वो वहीं से गुज़र जाता है। ये फ़ैसला वक्त का होता है, ये फ़ैसला ना ही तुम और ना ही मैं कर सकता हूँ। सुल्तान के अल्फाज सुनकर वो नौजवान हैरानी के आलम में उठ खड़ा हो गया और उसे सुल्तान के अल्फाज से पता चल गया कि ये कोई आम आदमी या मुसाफिर नहीं। इसने सुल्तान से पूछा, जनाब आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है? तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है और मैं इस सल्तनत का सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ हूँ। जब सुल्तान ने ये बात कही तो वो नौजवान यानी जिसका नाम किज़न था वो हैरानी के आलम में सुल्तान को देखने लगा और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म आप और इस भेष में? तो सुल्तान ने कहा कि एक सुल्तान अपनी सल्तनत की रियाया के तमाम लोगों का बाप की तरह होता है और एक बाप को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कई भेष बदलने पड़ते हैं। इस बात की तुम परवाह ना करो। फिर सुल्तान ने उससे पूछा, बेटा बताओ तुम क्यों रो रहे थे? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं और शेख साहब की बेटी एक मदरसे में पढ़ते थे। शेख साहब की बेटी बहुत बाकिरदार, पाक दामन और शरीफ घर से ताल्लुक़ रखती है। सारी ज़िंदगी शेख साहब की बेटी ने पर्दा किया, कभी ना महरम आंखों ने शेख साहब की बेटी को नहीं देखा। लेकिन कुदरत का खेल देखें कि एक दिन शेख साहब की बेटी घोड़े से उतरते हुए उसका दुपट्टा घोड़े की जीन के साथ अटक गया और घोड़े से उतरते हुए शेख साहब की बेटी के मुंह से नकाब उतर गया और ऐन उस वक्त मेरी नज़र शेख साहब की बेटी के चेहरे पर पड़ गई। इतना हसीनो जमील चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मैं उसके चेहरे पर फिदा हो गया और ऐसा लगता था कि अब मेरे दिल की धड़कन शेख साहब की बेटी के हाथों में चली गई है। मैं दिन रात उसकी मोहब्बत में तड़पने लगा। हर लम्हा हर पल मैं शेख साहब की बेटी को देखने के लिए तड़पता था, लेकिन शेख साहब की बेटी को मैं नहीं देख सकता था। एक दिन मैंने शेख साहब की बेटी को पैगाम लिखा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लिहाजा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जब शेख साहब की बेटी ने मेरा पैगाम पढ़ा तो मौका मिलते ही अपने घर से बाहर निकली और मुझसे मुलाकात की और उसने मुझे कहा कि मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने बाबा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। लिहाजा तुम मेरा रिश्ता लेकर मेरे बाबा के पास आओ। अगर मेरे बाबा ने तुम्हारे निकाह की दावत को कबूल कर लिया तो ज़रूर हम एक दूसरे को मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो इसे किस्मत का फ़ैसला समझना। जब मैंने उसका ये पैगाम सुना तो सीधा गांव के चौधरी और मस्जिद इमाम साहब को साथ लिया
اور باقی دیگر بزرگوں کو ساتھ لے کر شیخ صاحب کے گھر گیا اور شیخ سے اپنی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ شیخ صاحب نے ہماری بہت خدمت کی، لیکن جب ہم نے رشتے کی بات کی تو شیخ صاحب نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر کزن میری 3 شرطیں پوری کر دے تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ کیونکہ کزن بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھا، پورے گاؤں کی لڑکیاں اس پر فدا تھی، لیکن اس کا دل شیخ صاحب کی بیٹی کے ہاتھوں قید ہو چکا تھا۔ سلطان عبدالعزیز اکثر اپنے دربار میں جب بھی کسی خوبصورت نوجوان کا ذکر کرتے تو کزن کا ذکر ضرور کرتے اور کہتے کہ میں نے کبھی بھی کزن جیسا اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کزن کو جب وہ 15 سال کی عمر کے دوران اس کے ماں باپ نے اسے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کے گاؤں والوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ یا تو تم اپنے بیٹے کو گاؤں سے باہر نکال دو یا پھر اس سے گھر میں قید کر لو، کیونکہ وہ اتنا حسین و جمیل اور خوش باش نوجوان تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ اور اس ڈر کی وجہ سے کزن کو اس کے باپ نے پورے 10 سال اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے کسی حادثے میں اس کے ماں باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور کزن اب آزاد ہو گیا تھا، اور اس کے لیے وہ چودھری صاحب اور امام صاحب کو بھی اپنے ماں باپ کی جگہ شیخ صاحب کے گھر لے گیا تھا۔ شیخ صاحب نے جب 3 شرطیں رکھی تو کزن نے کہا شیخ صاحب میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، آپ اپنی 3 شرطیں بتائیں۔ شیخ صاحب نے مجھ پر پہلی شرط یہ رکھی اور کہا تمہیں یہ بات ثابت کرنے پڑے گی کہ کبھی بھی زندگی میں تم پر کوئی مشکل وقت آیا تو تم میری بیٹی کی جان پر اپنی جان کو ترجیح نہیں دو گے، یعنی تم میری بیٹی کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ تو میں نے شیخ صاحب سے کہا مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، آخر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ فلاں پہاڑی کی چوٹی پر ایک کیکر کا درخت ہے اور اس درخت کے تنے میں ایک خنجر گھونپا ہوا ہے، اور وہ خنجر کافی عرصے سے گھونپا ہوا ہے، لیکن آج تک وہ خنجر کوئی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ کوئی عام خنجر نہیں ہے بلکہ ہمارے ایک بزرگ اور ولی اللہ کا خنجر ہے، لیکن جو بھی اس خنجر کو حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود جنگل میں وحشی جانوروں سے نہیں بچ سکا، اور جو وحشی جانوروں سے بچ جاتا ہے تو وہاں بہت سارے برے سائے ہیں، وہ بندے کو اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ دل کے دورے سے مر جاتا ہے، اور اس لیے آج تک وہاں سے کوئی بھی انسان خنجر لے کر نہیں آیا، اور اگر وہ خنجر تم لے کر آئے تو پھر میں تمہیں اپنی دوسری شرط بتاؤں گا۔ کزن نے بتایا کہ سلطان معظم میں نے اگلی شام کو اس پہاڑی پر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شام کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا، اور مجھے چلتے چلتے جب میں پہاڑی پر پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میرے دل کو بہت ڈر لگا، لیکن جب مجھے شیخ کی صاحب کی بیٹی کا چہرہ دکھائی دیتا تو میرے سارے ڈر غائب ہو جاتے اور میں ایک طاقتور آدمی بن جاتا، اور اسی عالم میں اور اسی کشمکش میں نے وہ خنجر حاصل کر لیا اور آ کر وہ شیخ صاحب کے حوالے کیا۔ جب شیخ صاحب نے خنجر کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور کہا یہ واقعی وہ خنجر ہے۔ اب میں نے شیخ صاحب سے پوچھا شیخ صاحب اپنی دوسری شرط بتائیں۔ تو اس نے کہا جو تمہارا دوسرا امتحان ہے وہ سب سے مشکل امتحان ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا امتحان ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ فلاں پہاڑیوں کے قریب ایک قلعہ ہے، اس قلعے میں ایک شہزادی رہتی ہے جو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بد کردار عورت ہے۔ وہ جس بھی خوبصورت اور حسین و جمیل مرد کو دیکھ لے یا تو اس کی جان لے لیتی ہے یا پھر اس کو اپنے ساتھ گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور اتنے عرصے میں نے کئی لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا، اور کئی لوگ اپنے کردار کو اور ایمان کو اس کے ہاتھوں گوا بیٹھے۔ اور اگر تم اس قلعے سے بغیر اپنے کردار پر داغ لگے واپس آ گئے تو پھر تجھے تیسری شرط پوری کرنی ہوگی۔ جب میں نے شیخ صاحب کی یہ شرط سنی تو میں اگلی صبح اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی میں قلعے کی حدود میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ مجھے شہزادی کے سپاہیوں نے پکڑا اور قلعے میں لے گئے۔ جیسے ہی شہزادی نے مجھے دیکھا
تو وہ مجھے گندی گندی نظروں سے دیکھنے لگی اور کہا کہ تم جیسا میں نے حسین و جمیل نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ جب میں نے شہزادی کے یہ الفاظ سنے جو مجھے پتہ چل گیا کہ یا تو مجھے اپنی جان بچانی ہوگی یا پھر کردار، لیکن دونوں آپشن میرے پاس موجود نہیں تھے۔ نہ ہی میں مرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے کردار پر کوئی آنچ آنا دینا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر مجھے شہزادی نے بری نظر سے چھو بھی لیا تو شیخ صاحب کی نظر میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ اسی کشمکش میں شہزادی کے سپاہیوں نے مجھے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ایک دیا جل رہا تھا۔ شہزادی نے مجھے جب کمرے میں اکیلا پایا تو اس نے اپنے کپڑے اتار دیے اور مجھے اپنے ساتھ زنا کی دعوت دی اور کہا اگر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ میرے جگر کا خون نکال کر شراب میں ملا کر پیے گی۔ اب میں پریشانی کی حالت میں شہزادی کے سامنے کھڑا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے شہزادی کی بات نہ مانی تو میری موت پکی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے ایک ایسی چال چلی کہ جس سے میری جان بھی بچ گئی اور میرا ایمان بھی بچ گیا۔ سلطان نے کہا آپ نے آخر ایسا کیا کیا؟ تو اس نے کہا سلطان معظم، میں نے شہزادی کو کہا کہ میں تمہاری شرط ضرور مانوں گا لیکن مجھے بیت الخلاء میں جانا ہوگا۔ شہزادی نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی بیت الخلاء میں گیا تو میں نے گندگی اپنے جسم پر لگا دی اور واپس کمرے میں آ گیا۔ جب شہزادی کو میرے جسم سے بو آنے لگی تو اس نے سپاہیوں کو کہا کہ یہ غلیظ انسان کیا لگا کر آ گیا ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ تو میں نے شہزادی کو کہا تمہاری دو شرطیں تھیں، یا تو میں تمہارے ساتھ زنا کروں گا یا پھر تم مجھے قتل کرو گی، لیکن میں تمہاری دعوت کو قبول کر رہا ہوں، لہذا تم اپنے اصول سے نہیں ہٹ سکتی۔ جب شہزادی نے یہ میری بات سنی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس نوجوان کو اٹھا کر قلعے کے باہر پھینک دو، اور سپاہیوں نے مجھے قلعے کے باہر پھینک دیا، اور اسی طرح میں نے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنا ایمان بھی بچا لیا اور قلعے سے محفوظ واپس آ گیا۔ اور میں نے آ کر شیخ صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا شیخ محترم، میں نے آپ کی دو شرطیں بھی پوری کر دی۔ اب شیخ صاحب نے کہا کہ تیری تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی میری بیٹی کو حرام کا لقمہ بھی نہیں کھلاؤ گے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے تمہیں بہت مشقت کرنا ہوگی۔ میں نے شیخ صاحب کو کہا کہ وہ کون سا کام ہے؟ شیخ صاحب نے کہا تمہیں سخت سردیوں میں جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر اپنے کندھوں پر ڈال کر میری حویلی میں لے کر آنی ہوگی، اور اس نے جو لکڑیوں کی مقدار بتائی وہ 10 اونٹ بھی اس پر لادے جائیں تو پھر بھی وہ اس کا وزن نہیں اٹھا پائیں گے۔ میرے لیے یہ شرط کافی مشکل تھی، کیونکہ میں ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں میں نے زندگی میں نہ ہی کبھی کوئی مزدوری کی، نہ ہی مجھے کبھی کسی چیز کی تنگی آئی۔ ہمارے گھر میں ہر وقت ملازم موجود ہوتے تھے جو ہمارے خود کے کام کرتے تھے، لیکن اب شیخ صاحب کی بیٹی کے لیے مجھے اتنا بڑا کام کرنا تھا، لہٰذا میں نے پھر اپنی محبت کے بارے میں سوچا اور شیخ صاحب کی یہ تیسری شرط بھی پوری کر دی۔ لیکن جب میں نے یہ تینوں شرائط پوری کر کے شیخ صاحب کے پاس آیا تو شیخ صاحب نے انکار کر دیا اور کہا میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ میں نے وجہ معلوم کی تو شیخ صاحب نے کہا بے شک تم نے تینوں شرطیں پوری کر لی اور میری بیٹی کی خاطر ایک شہزادی کہ تم نے زنا کی دعوت کو ٹھکرا دیا، لیکن جب تیری شادی میری بیٹی سے ہو گئی پھر تمہیں کوئی شرط کا خوف نہیں ہوگا، اور تم اتنے حسین و جمیل ہو کہ کوئی شہزادی یا کسی زمیندار کی بیٹی بھی تم پر فدا ہو سکتی ہے، اور مجھے شک نہیں، یقین ہے کہ تم میری بیٹی کے علاوہ دوسری عورتوں سے نہیں بچ پاؤ گے، لہٰذا میں ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا جس کی میری بیٹی کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بن جائیں۔ سلطان معظم، میں نے تینوں شرطیں پوری کی، لیکن پھر بھی شیخ صاحب نے مجھے اپنی محبت سے دور کر دیا، اور اسی وجہ سے میں شیخ صاحب کی حویلی کے باہر بیٹھا رو رہا تھا، کیونکہ اب میرے پاس اور کوئی چارہ موجود نہیں تھا۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ ساری کہانی سن لی تو دروازے پر دستک دی۔ تھوڑے لمحوں کے بعد شیخ صاحب باہر آیا اور پوچھا کون ہو؟ جب سلطان نے اپنا تعارف کرایا تو شیخ محترم کو وہ جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ سلطان عبدالعزیز کو بٹھا سکے۔ شیخ صاحب سلطان کو اندر لے گئے اور سلطان نے شیخ صاحب کو کہا یہ جو حویلی کے باہر ایک نوجوان بیٹھا رو رہا ہے
میں نے اس کی ساری کہانی سنی۔ آپ کی تینوں اتنی مشکل شرائط پوری کرنے کے باوجود پھر بھی آپ نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کیوں کر دیا؟ تو شیخ صاحب نے بھی سلطان کو وہی بات بتائی جو اس نے کزن کو کہی تھی کہ یہ اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے سامنے اپنا جسم حوالے کرنے سے نہیں رکے گی، لہٰذا اس کے لیے میں نے اس کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا رشتہ ایسے نوجوان سے ہو جس کے حسن کو دیکھ کر دوسری عورتوں کا ایمان بھی ڈگمگا جائے۔ جب سلطان عبدالعزیز نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگا اور کہا، شیخ صاحب، جیسے ہی میں نے اس نوجوان کو پہلی نظر میں دیکھا تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ اگر اس نوجوان کے سامنے گھنے جنگل کے بیچ میں بھی کوئی ننگی لڑکی کھڑی کر دی جائے تو تب بھی وہ تمہاری بیٹی سے بے وفائی نہیں کرے گا اور اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تو شیخ صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں اس بات کو کیسے مان لوں؟ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، میں اس نوجوان کو ایک ایسے امتحان سے گزاروں گا، اگر یہ اس امتحان سے کامیاب ہو گیا تو پھر تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہوگا۔ شیخ صاحب نے جب یہ بات سنی تو کہا، سلطان معظم، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ سلطان عبدالعزیز حویلی کے باہر گیا اور اس نوجوان کو کہا، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ تمہیں تیری محبت مل جائے گی، لیکن اس کے لیے جو تمہیں میں حکم دوں گا وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ تو کزن نے کہا، سلطان معظم، میں شیخ صاحب کی بیٹی کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ سلطان نے کہا، تم ابھی اور اسی وقت اپنا بوریاں بستر لو اور جا کر جنگل کے بیچ میں عبادت کرنا شروع کر دو۔ جب کزن نے یہ سلطان کی بات سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا، سلطان معظم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان نے کہا، میں نے پہلے ہی شرط میں کہا کہ تمہیں میں جو کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا۔ کزن کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کزن نے سامان لیا اور جنگل کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ساری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو کزن نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اتنے میں شام ہو گئی اور پھر وہ ساری رات عبادت کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک حسین و جمیل لڑکی کزن کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، کزن، میرا بچپن ہی سے میرا خواب تھا کہ ایک دن میں تمہیں ضرور پالوں گی۔ اب میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں اس وقت کوئی نہیں، اگر تم چاہو تو میرے جسم سے لطف اٹھا سکتے ہو۔ جس لڑکی کی خاطر تم نے اتنی مشکلات جھیلی وہ تجھے نہیں ملی، لہٰذا اس سنسان جنگل میں یہاں کوئی نہیں، تم میرے ساتھ جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں تیری خاطر سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ یہ سب سننے کے بعد کزن نے کہا، تم جو بھی کر لو، میں شیخ صاحب کی بیٹی کے علاوہ کسی عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کزن عبادت میں مشغول ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، لیکن پھر بھی کزن اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور یہ سارا معاملہ سلطان عبدالعزیز اور وہ شیخ صاحب اس کی بیٹی بھی دیکھ رہے تھے۔ اب سلطان عبدالعزیز نے شیخ صاحب سے کہا، سب سے بڑا شر کون پھیلا سکتا ہے؟ تو شیخ نے کہا، سلطان معظم، شیطان۔ پھر سلطان نے فرمایا، شیطان کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا، جس کے پاس شفاف کردار اور پختہ ایمان ہو۔ تو سلطان عبدالعزیز نے کہا، جس نوجوان کو شیطان بھی نہیں ورغلا سکا تو اس کے اتنے مضبوط ایمان کو ایک عورت کیسے توڑ سکتی ہے؟ شیخ صاحب نے کہا، سلطان معظم، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سلطان نے کہا، دونوں رات کو جو لڑکی کزن کے پاس آئی تھی وہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ شیطان تھا، لیکن وہ کزن کے ایمان کو توڑ نہیں سکا۔ تو شیخ صاحب نے کہا، سلطان معظم، اب میں آنکھ بند کر کے کزن کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا سکتا ہوں۔ اور پھر سلطان کے حکم پر کزن اور شیخ صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اور اسی طرح کزن جیسے نوجوان نے اپنے پختہ ایمان کی طاقت سے اپنی محبت کو پا لیا۔